نکالेंगे, नज़्म खोलेंगे. नज़्म है जवाब शिकवा. अल्लामा इकबाल की ये बहुत मशहूर नज़्म है जवाब शिकवा. अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म मुसद्दस हैत में लिखी है. सबसे पहले इस नज़्म, पहली नज़्म निकालनी है, ठीक है. नज़्म नंबर 1 और पेज नंबर है 190, 188, 87, 187-88 से, ठीक है, 187-88 से ये अल्लामा इकबाल के हालात शुरू होते हैं. वहाँ से ये नज़्म शुरू होती है. आप पहले हालात पढ़ेंगे, फिर ख़ास पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, बस वही आपने याद करने. 187 पेज है. अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, आपको पता है. वफ़ात और विलादत भी आप छोटी क्लास से जानते हैं. फिर प्रोफेसर आर्नल्ड जैसा शफीक उस्ताद उन्हें मिला, ये पॉइंट हाईलाइट कर लें, ठीक है. 1930 में खुतबा इलाहाबाद दिया था, ये पॉइंट हाईलाइट कर दें. इकबाल वो हस्ती हैं जिन पर ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया फ़ख्र करती है. और आखिर पे जो इस हालात ज़िंदगी की बिल्कुल एंड पर पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करने हैं लाजमी. शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, नब्बाज़ फितरत, ये किसके लक़ब हैं? अल्लामा इकबाल के, ठीक है. अल्लामा इकबाल के ये तीनों लक़ब याद करें, 188 पेज पे लिखे हुए हैं. अच्छा, उसके बाद उनके नज़रियात, अफ़कार, ख़यालात, उनका फ़लसफ़ा खुदी, तसव्वुर मर्द मोमिन वग़ैरह, ये सारे आपने हाईलाइट कर देना. जवाबी शिकवा जो नज़्म है पेज नंबर 189 पे मौजूद है. इसका ऊपर तारुफ लिखा हुआ है. ये तारुफ आपने ज़बानी याद करना है. हर बच्चे को ये तारुफ आना चाहिए. ये हम सुनेंगे जब आपकी रिवीजन होगी, ठीक है. सेंड अप से पहले जब हम रिवीजन करेंगे उसमें मैं ये चीज़ें सारी सुनूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कुछ, मैं फिर सुनूंगा सारी बातें. 1911 में अल्लामा इकबाल ने अपनी शोहरा आफाक नज़्म, शोहरा आफाक का मतलब होता है मशहूर नज़्म, शिकवा लिखी. शिकवा कब लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव आ गया फर्स्ट वन, जिसमें मुसलमानों की शान व शौकत के बाद उनके जवाल का जिक्र किया, ठीक है. शिकवा में शिकवा किया. ये शिकवा जो है ये इंसान का अल्लाह से है और ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है. जवाब शिकवा क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब. एक एक पॉइंट का जवाब है. अल्लाह पाक ने एक एक पॉइंट का जवाब दिया. ये कोई अल्लाह पाक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि शायर ने शायराना तरीके से खुद जवाब दिया, लेकिन उसको मंसूब किया है अल्लाह ताला की तरफ. बहुत प्यारा अंदाज अल्लामा इकबाल का. ये नज़्म बहुत मशहूर हुई, हर जगह इसकी कॉपियाँ बिकी और हर जगह इसको शोहरत मिली. तो शिकवा कब लिखी अल्लामा इकबाल ने? शिकवा लिखी थी 1911 में, 1911 में, और वो भी मुसद्दस में लिखी थी. और ये भी मुसद्दस है, मुसद्दस हैत में लिखी. ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए सारे बच्चे. मुसद्दस, मुसद्दस कौन सी नज़्म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं? 6 मिसरों वाली. अभी आप देखें ना, 6 मिसरे हैं. ये 6 नहीं पढ़ते, 6 होता है लफ्ज़. 6 मिसरों वाली नज़्म है ये. हर बंद में आपको 6 मिसरे नज़र आएंगे, तो ये मुसद्दस होती है. जवाबी शिकवा भी मुसद्दस है और शिकवा भी मुसद्दस है, जिसमें मुसलमानों की शान व शौकत के बाद उनके जवाल का जिक्र है. इस नज़्म में इकबाल ने मुसलमानों के जवाल पर उनकी ज़बानी अल्लाह ताला से शिकवा किया है. यानी शिकवा, ये शिकवा का तारुफ है, ये जवाबी शिकवा का नहीं है. ये पहली 2 लाइन्स जो हैं, 2 लाइनें, ये किसका तारुफ है? ये शिकवा का. सही है. और जो अगली लाइनें आ रही हैं, 3 लाइनें, वो जवाबी शिकवा का तारुफ है. सही है. तो जवाबी शिकवा का तारुफ क्या है कि ये आप शिकवा का बेशक ना याद करें तारुफ, लेकिन याद रखें, अगर आप तारुफ नहीं याद करेंगे तो ये नज़्म बिल्कुल आपकी तशरीह कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि जवाब तब होता है जब सवाल हो, ठीक है. सवाल ही नहीं होगा तो जवाब कैसे होगा? सवाल क्या है? शिकवा. तो जवाबी शिकवा क्या है? उसी शिकवे का जवाब. तो आप अगर जवाब बोलोगे, जवाब को तो डिस्कस करोगे, लेकिन सवाल को डिस्कस नहीं करोगे,
तो समझ लो आपने अच्छा नहीं किया। तो जवाब शिकवा उन्होंने कब लिखी? 1913 में, 1930 में, 2 साल बाद शिकवा का जवाब दिया, 2 साल बाद जवाब शिकवा की सूरत में। सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हाईलाइट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव तो मस्ट हैं, पक्के हैं। कौन से? 11 में शिकवा, 13 में जवाब शिकवा। शिकवा का जवाब दिया और मुसलमानों के जवाल के असल असबाब बताए थे, हकीकी असबाब, रीजंस। जवाल कैसे हुआ मुसलमानों को कुरान और हदीस की रोशनी में तरतीबवार बयान किया गया। यही इस नज्म की खूबी है। लिहाजा ये नज्म पढ़ाने से पहले शिकवा के चंद बंद जमात में पढ़कर सुनाए जाएं ताकि तलबा को जवाब शिकवा समझने में आसानी रहे। तो आप तमाम बच्चे शिकवा नज्म को भी उधर से नेट से सर्च करके तो वो भी आप पढ़ा करें, पढ़िएगा। ठीक है। मैं तो जवाब शिकवा पढ़ाऊंगा, पेपर में जवाब शिकवा ही आएगी, लेकिन शिकवा वैसे एज अ नॉलेज के तौर पे आपको आनी चाहिए। अब मैं पहला बंद पढ़ने लगा हूं। अब पहला बंद पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस नज्म का थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं हम। आपको पता है ना कि हमारा तरीका है कि हम नज्म का ऑपरेशन करते हैं। तो पहले बंद के ऊपर हेडिंग दे दें, शिकवा का असर। शिकवा का असर, ये पहले बंद के ऊपर भी लिखना है। पहले बंद की भी हेडिंग, दूसरे की भी हेडिंग, शिकवा का असर। तीसरे की भी हेडिंग यही है, शिकवा का असर। शिकवा का असर, ये 3 बंद हो गए। और चौथे बंद के साथ भी लिखिए, शिकवा का असर। 5वें बंद पे चेंज। ठीक है। 4 बंद आपके सेम है, शिकवा का असर। तो ये हम 5वें बंद से आपको बता रहे हैं कि जवाब स्टार्ट हो रहा है, जवाब शिकवा, जस्ट स्टार्टिंग द आंसर। ये जो शायर है ये आंसर स्टार्ट कर रहा है यहां से। ठीक है। आई आवाज हम अंगेज है अफसाना तेरा, यहां से। ठीक है। अब 5 बंद हो गए। छठे बंद से लेकर आगे जवाल के असबाब, जवाल के असबाब हेडिंग देंगे। छठे बंद से आगे सारे के सारे जवाल के असबाब। ठीक है। तो बाकी सारे बंद की हेडिंग भी यही सेम चलेगी। तो ये मैंने आपको पूरी नज्म का क्या करा दिया, ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ही आगे फिर मेडिसिन मिलती है ना, आगे फिर जख्म भरते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम ऑपरेशन करेंगे तो वो एक उम्मीद लगती है ना कि कोई शिफा मिलेगी। मेडिकली रूह से मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं ये समझ लो, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो पहले हमने इसका ऑपरेशन कर लिया, इसकी चीज़ें आपको खोल के बता देंगे इस पूरी नज्म में है क्या। नज्म बहुत आसान है लेकिन इसको कई टीचर बहुत मुश्किल बना देते हैं, पढ़ाने वाले बहुत मुश्किल बना देते हैं। कई गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे हमें कहते हैं कि सर ये नज्म पढ़ा दें, हमारे टीचर ने पढ़ाई, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया, हमें पता ही नहीं है इसमें है क्या। तो आपको मेरे ख्याल में आधी नज्म तो अभी समझ आ गई होगी कि इसके अंदर है क्या। ठीक है क्या वाली बात तो आपको आ गई होगी। अभी हम इसके बंद पढ़ते हैं और साथ साथ आपको तशरीह भी कराते जाते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, पर फीदर, पर का मतलब फीदर, ये जो पर लगे होते हैं परिंदों के, पर नहीं, ताकत परवाज मगर रखती है। यानी पर उसके नहीं होते लेकिन उसकी परवाज की ताकत उसमें मौजूद होती है। किस चीज? जो दिल से बात निकलती है। जो आप अपने दिल से कोई बात निकाले ना, वो बड़ी असर वाली होगी। आप पढ़ना चाहते हैं, दिल से पढ़ेंगे तो बड़ा असर करेगा सारा कुछ, लेकिन दिल से जो बात निकलती है उसका असर होता है, वो पुरतासीर होती है बात। वो लोगों के दिलों में जो दिल से बात निकलती है वो अगले के दिल में भी घर कर जाती है, अगले के दिल में भी वो जगह बना लेती है। और जो बंदा ऊपर ऊपर से ही बात करता है, बस कहता है कि नहीं यार बस बात कर दूं, ऐसे कौन सा पूरी करूंगा,
جو زبان سے صرف بات کرتا ہے وہ کبھی اثر نہیں، اس بات کا کبھی اثر نہیں ہوتا. یہ اصل میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر؟ پہلے شعر میں اشارہ کر رہا ہے شکوہ کی طرف، کہ میں نے جو شکوہ کیا ہے اس نے اپنا اثر دکھا دیا. آئی ایم گلیڈ، میں بہت خوش ہوں، مجھے خوشی ہے. خوشی سے پھولے نہیں سما رہا شاعر، کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میری بات کا اثر ہو گیا. اس کے پر نہیں تھے میری باتوں کے، لیکن وہ اس کے اندر اڑنے کی طاقت تھی. وہ میری بات اڑ گئی، اڑ کے رب تک پہنچ گئی. رب جو آسمانوں پہ ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پہ موجود ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ سب چیزیں چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی میری بات جو ہے رب تک پہنچ گئی. اسے پر لگ گیا میری باتوں کو. یہ مجھے خوشی ہے. ٹھیک ہے، یہ شکوہ کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں نے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا لکھوا دیا تھا نا شکوہ کا اثر. یہاں جواب شکوہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہے، جواب شکوہ 5ویں بند سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسرا شعر قدسی الاصل ہے. قدسی الاصل کا کیا مطلب ہے؟ اصلی پاک، اصل میں پاک، جڑ سے پاک. قدسی کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور اصل کا کیا مطلب ہے؟ جڑ، مقدس. ٹھیک ہے، مقدس ہے، پاک ہے. کیا چیز پاک ہے؟ وہ بات پاک ہے. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ بات کی طرف. ٹھیک ہے، قدسی الاصل کو ایرو دے دے بات کے ساتھ. قدسی الاصل کو کس کے ساتھ ایرو دینا ہے؟ بات کے ساتھ. قدسی الاصل ہے یعنی وہ جو بات ہے وہ قدسی الاصل ہے. رفت پہ نظر رکھتی ہے، اس کی نظر آسمان پہ ہے، بلندی پہ. رفت بلندی، یعنی جو میری بات ہے وہ بات کیوں پر اثر ہوئی؟ کیونکہ وہ پاک بات ہے، وہ صاف بات ہے، سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے. اور وہ بلندی پہ پہنچ گئی ہے. بلندی پہ وہی چیز پہنچتی ہے نا کہ جس کے اندر، جس کی اصل پاک ہو، اور جس میں جو دل سے نکالی جائے، اور پر نہ ہو اس کے مگر پھر بھی وہ طاقت پرواز رکھے. اچھا اب دیکھیں نا، اسی کی ایک ایک مصرع پچھلے کی وضاحت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مصرے سے اگلا مصرع آپ پڑھو گے تو اور زیادہ آپ کو آسان لگ جائے گا. پچھلا مصرع، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. یعنی یہ جو بات ہے، یہ بات خاک سے اٹھے گی، خاک سے نکلے گی، مٹی سے. خاک مطلب مٹی سے اٹھتی ہے، مٹی سے اٹھی ہے نا. یعنی بندے نے شکوہ کیا ہے رب سے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. گردوں کا مطلب ہے آسمان. آسمان سے گزر کے چلی گئی، مٹی سے اٹھی، زمین سے اٹھی اور آسمانوں پہ پہنچ گئی. کیوں؟ یہ جو آخری شعر ہے نا اس کے ساتھ لکھیے کیوں. کیوں، شاباش. کیوں لکھنا ہے آپ نے. یہ کیوں کا جواب ہے آخری شعر. پہلے بند کا آخری شعر کیوں کا جواب ہے. کیوں یہ بات اللہ تک پہنچی؟ کیوں یہ رفت رکھتی ہے؟ کیوں یہ بات پاک ہے؟ کیوں یہ دل سے نکلی ہے؟ اس لیے کہ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا. ٹھیک ہے، یہ اب ریزن بتا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا جو عشق ہے، شاعر کہتے ہیں عشق حقیقی جو میں کر رہا ہوں رب سے، وہ فتنہ گر ہے. فتنہ برپا کر دینے والا، ہلچل مچا دینے والا. میرا عشق ہلچل مچا دینے والا ہے. اس کے اندر جوش و جذبہ ہے، سرکش ہے. سرکش مطلب باغی ہے. میں باغی ہوں دنیا سے، میں صرف اللہ سے لو لگاتا ہوں. اور چالاک بھی ہوں، چالاکی سے میرا عشق رب تک پہنچا ہے. آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا جو نالے بے باک ہے. نالا کا مطلب ہے رونے کی آواز، نالا دکھی آواز. ٹھیک ہے، دکھی آواز نالا. اور بے باک کا مطلب ہے بہادری سے. اب دیکھو نا بہادری کیسے ہوئی ہے، یہ بے باک نالا کیسے ہوا؟ رب سے شکوہ کرنے لگ گیا نا. رب جس نے پیدا کیا، جس کے آگے ہر کوئی کانپتا ہے، جس کے آگے بڑے بڑے ولی کانپتے ہیں. تو اقبال نے جو شکوہ نظم لکھی تو شکوہ کس سے کر لیا؟ رب سے. اور رب سے جو شکوہ کیا، سمجھو اس نے ایک سرکشی کر دی، ایک بغاوت کر دی، ایک چالاکی، ایک بہادری کا ثبوت دیا. اس بہادری کی وجہ سے اقبال کا جو نالا ہے، یعنی اس کے دل کی جو آواز ہے، دکھی آواز، وہ آسمان تک جا پہنچی، اس کو چیر کر چلی گئی. تو یہ میں نے پہلا بند آپ کو سمجھا دیا.
اب دوسرے بند کی یہ سارے شکوہ کا اثر ہیں، ابھی شکوہ کا اثر چل رہا ہے، 4 بند اس طرح کے چلیں گے۔ دوسرا بند ہے پیر گردوں۔ پیر گردوں کا مطلب ہے آسمان کا پیر، پیر گردوں، آسمان کے پیر نے کہا سن کے، یعنی شکوہ سن کے۔ کیا چیز سن کے؟ شکوہ سن کے۔ اس نے کہا کہیں ہے کوئی آواز ہے بھائی، کہیں سے آ رہی ہے، کوئی موجود ہے، سم ون دیئر، ہاں سم ون دیئر، کوئی ہے، دیکھو تو کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے۔ بولے سیارے، سیارے کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ اثر پڑ رہا ہے نا آسمانی مخلوق، یہ ساری جو آسمانی ہے نا فلکیاتی، آسمانی مخلوق پر اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، شکوہ کا۔ سیارے بولے سرے عرش سے بری ہے کوئی عرش بری کے اوپر ہے۔ عرش بری، سر کا مطلب اوپر، اور یہ بری سے مراد عرش بری مطلب اس زمین کے اوپر جو عرش ہے، سرے عرش بری، زمین کا عرش، زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے نا اس کو بولتا ہے، صحیح ہے، زمین کا عرش، زمین کے عرش کے اوپر کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سیارے بولنے لگے۔ سیارے تو آپ جانتے ہیں نا کیا چیز ہے، ایک ستارے ہوتے ہیں اور ایک سیارے ہوتے ہیں۔ یہ سیارے جو مرکری اور یہ زمین بھی اس میں شامل ہے سارے۔ چاند کہتا تھا، اب یہ سارے کیونکہ آسمانوں کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے تو آسمانوں والی چیزیں یہی ہے نا۔ چاند کہتا ہے رستے سے وہ گزری ہے نا، وہ آواز گئی ہے نا گزر کے، تو چاند کے پاس سے گزری نا، سیاروں کے پاس سے بھی گزری نا، ٹھیک ہے، تو سب بولنے لگے کہکشاں کے پاس سے گزری، تو سارے بول رہے ہیں، سارے اپنا اپنا وہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو آف دا اسٹرونومی، یا کیا وہ فلکیات کی، ہاں پلانٹس، پوائنٹ آف ویو آف پلانٹس، مون اینڈ گلیکسیز، ٹھیک ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ چاند کہتا تھا، چاند کہنے لگا نہیں بھائی تسی سارے جھوٹ بول دے ہو، تسی سارے غلط کہہ رہے ہو، یعنی آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، اہل زمین ہے، کوئی زمین پر ہے بندہ۔ کہکشاں کہتی تھی، کہکشاں کہنے لگی، یعنی گلیکسیز جو ملکی وے ہوتا ہے نا، وہ جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی پوشیدہ یہی ہے کوئی، دیکھو تو کہیں سے آواز آ رہی ہے، یہی کوئی کہیں پوشیدہ ہے، ہمارے درمیان ہی ہے کوئی کہیں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں آخری شعر کمال کا ہوتا ہے، آخری شعر ہر بند کا، وہ جو بند کو بند کرتا ہے، یہ بات میری آج سارے بچے ذہن نشین کر لیں، اگر بند والی کوئی نظم ہے جس میں بند موجود ہیں، تو بند کا جو بند کرنے والا شعر آخری شعر ہوتا ہے، وہ پوری اس بند کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اس پورے بند کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، آخری شعر میں کہتا ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، یہ اصل آ گئی بات۔ شاعر کہتا ہے کہ صرف ایک بندہ میرے شکوے کو سمجھا، وہ کون تھا؟ رضوان، جنت کا داروغہ، جنت کا داروغہ۔ رضوان کو کیا ہے، کس کا نام ہے؟ جنت کا داروغہ جنت۔ وہ کہنے لگا او بھائی یہ یہاں سے گیا تھا بندہ، انسان ہے، یہ وہی بولا آدم علیہ السلام، لنک ہے، آدم علیہ السلام سے لنک جوڑ رہا ہے شاعر اس کو، رضوان کی زبانی۔ رضوان کہنے لگا، یعنی وہ جنت کا داروغہ کہنے لگا یہ تو وہی انسان ہے، وہی آدم ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا، اس نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور اس کو اس پھل کھانے کی وجہ سے، اس دانہ کھانے کی وجہ سے اللہ پاک نے دھتکار دیا، نکال دیا جنت سے، اور پھر وہ زمین پر چلا گیا۔ تو سب سے زیادہ اچھا طریقے سے کون سمجھا؟ یہ رضوان سمجھا۔ یہ آخری شعر بہت کمال کا شعر ہے، ٹھیک ہے، جنت کا داروغہ، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اب فرشتوں پر اثر آ گیا ہے، آگے نیچے، ٹھیک ہے، شکوہ کا اثر کس پر آ رہا ہے؟ اب فرشتوں پر۔ فرشتے کہنے لگے تھی فرشتوں، یہ تیسرا بند، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا؟ فرشتے کہنے لگے یہ کون ہے جو شکوہ کر رہا ہے، کس کو جرت ہوئی ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے جو اتنا
جرت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ پاک سے شکوہ کر رہا ہے، گستاخ ہے یہ، اس کی گستاخی کا اسے ضرور ہم بدلہ ملنا چاہیے تھی۔ فرشتوں کو بھی حیرت، وہ حیرت زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا، یہ کون سا راز ہے جو عرش والوں پہ بھی نہیں کھلتا۔ اچھا یہ تلمی تھی، پچھلے شعر میں تلمی پائی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا، جنت سے نکالا ہوا انسان، اس کے ساتھ لکھی تلمی، سنت تلمی، صحیح ہے۔ پچھلے بند کا آخری جو مصرع ہے، جنت سے نکالا ہوا انسان، سنت تلمی۔ رضوان بھی تلمی ہے، دونوں تلمی ہے، کیوں؟ رضوان جنت کا داروغہ ہے نا۔ اچھا جی، عرش والوں پہ بھی یہ راز نہیں کھلتا کہ یہ کون سی چیز ہے، کہاں سے آواز آئی، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہنے لگے کیا انسان عرش تک پہنچ گیا ہے؟ تگ و تاز، تگ و تاز کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پہنچ، پہنچ، ایکسیس، انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسیس، تگ و تاز، سوری، پہنچ، ٹھیک ہے۔ تگ و تاز کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیس، پہنچ، یعنی اس کی طاقت اتنی ہو گئی ہے، عرش تک پہنچ گیا ہے انسان، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ چھوٹا سا انسان زمین پر بسنے والا کیڑے مکوڑوں کی طرح بس رہے، یہ آسمان تک پہنچ گیا ہے، کمال ہے، بڑی بات ہے، اللہ دی شان ہے، بڑی گل ہے، یہ آسمانوں تک پہنچ گئے۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، کیا یہ خاک کی چٹکی، یہ مٹی کا چھوٹا سا، مٹی کی چٹکی، چٹکی جانتے ہیں یہ پنجابی کہتے ہیں چونڈی، چونڈی چٹکی بھرنا کسی کو، یہ ہم نہیں کسی کو چٹکی کاٹتے اور وہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ساتھ والے کو جب ہم کسی کو ویسے تنگ کرنے چاہیں، یہ چٹکی بھر خاک ہے، یعنی ایسے دو انگلیاں ملاؤ نا، یہ دو انگلیوں کے پورے ملاؤ نا تو یہ چٹکی بنتی ہے، یہ اتنی سی مٹی ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے اور پرواز کرنے لگ گیا، واہ واہ بھائی واہ، اڑنے لگ گیا، اور اڑنا تو فرشتوں کا کام ہے، فرشتے نا جیلسی فیل کر رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مٹی والا بنایا ہوا، جو مٹی سے بنایا ہوا انسان ہے، یہ بھی اڑنے لگ گیا ہے، ہم تو نور سے بنائے گئے ہیں، ہم اڑیں تو بات بنتی ہے، یہ کون ہے بھائی اڑنے والا۔ اب دیکھیے 4 مصرے ہو گئے، اب آخری شعر آ رہا ہے، میں نے آپ کو کیا پوائنٹ بتایا تھا کہ آخری شعر میں نچوڑ ہوتا ہے، ہر بند کا نچوڑ، ٹھیک ہے، کیا نچوڑ ہے آخری بند میں؟ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، کون کہنے لگے؟ یہ فرشتوں کے قول ہے، یہ فرشتوں کے، ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کا پوائنٹ آف ویو ہے سارا، فرشتوں کے اقوال اس میں بیان ہوئے ہیں اس بند میں۔ فرشتے کہنے لگے غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، جیسے آپ کے گھر کوئی آئے نا، کوئی بچے آئے یا کوئی مہمان آئے تو ان میں سے کوئی بچے شرارتی ہوں تو جب وہ ان کے سامنے تو آپ بات نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دیکھو بڑے آئے تھے، ان کے بچوں نے کتنا ہمارا نقصان کر لیا، کوئی ان کو تمیز ہی نہیں ہے، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں 16 سال 12 سال کے، اتنی عمر ہو گئی ہے اور ان کو طریقہ ہی نہیں آتا، بولنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ان کو ادب ہی نہیں ہے، کوئی کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہی فرشتے کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ یہ جو سکان زمین ہیں، سکان زمین کا مطلب ہے زمین پر رہنے والے، زمین پر رہنے والے، ساکن سے نکلا، سکان کس سے نکلا؟ ساکن، ساکن کا مطلب ہوتا ہے ریزیڈنٹ، تو ریزیڈنٹ آف دا ارتھ کیسے ہیں، یہ آداب سے غافل ہیں، یہ زمین پر رہنے والے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تمیز نہیں ہے اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ کیوں فرشتوں نے یہ بات کی تھی؟ او بھائی وہ تو رب کے سامنے بولنے کی جرت ہی نہیں نہ کرتے، وہ تو ہر وقت جھکے ہوئے ہیں، ہر وقت عبادت میں ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو وہی کہنے لگے کہ رب کے یہ جو بنایا ہوا بندہ ہے اس کو ہم نے سجدہ کیا تھا، او بھائی یہ تھا وہ، یہ ہے انسان جو شکوہ کر رہا ہے، جرت کر بیٹھا، کمال ہے بھائی، شوخ ہے یہ انسان، گستاخ ہے یہ بس پستی کا مکین ہے۔ شوخ گستاخ کا مطلب تو آپ کو آتا ہے، پستی کا، زوال کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، بلندی کا الٹ ہے، بلندی کا الٹ ہے پستی، بلندی کا متضاد، ٹھیک ہے، بلندی کا متضاد لکھ لیں اس کے ساتھ۔ مکین کا مطلب ہے رہنے والا، سکان کا اور مکین کا دونوں کا سیم مطلب ہے،
وہ ساکن سے نکلا ہے اور یہ مکان سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, مکان مکین. ٹھیک ہے, مکین مطلب رہنے والا. یہ جو رہنے والا ہے کس کا؟ پستی کا رہنے والا. اچھا اب نا فرشتے کیوں یہ ورڈ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود کہاں رہ رہے ہیں؟ آسمانوں پہ. تو وہ انسان کو ایک نا ہیچ اور کم تر خیال کر رہے ہیں. یہ پستی پہ رہنے والا, یہ زمین پہ رہنے والا کیڑا مکوڑا سا ہے, یہ مٹی سے بنایا ہوا, یہ شوخ گستاخ بن گیا ہے. یعنی وہ نا تھوڑے وہ غصے میں آ رہے تھے فرشتے, یعنی ان کو حیرت ہو رہی تھی. یہ کوئی واقعی ہوا نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا کوئی کہ گستاخی کر رہا ہے. اصل میں جب علامہ اقبال نے شکوہ یہ نظم لکھی تھی نا, تو بہت سے مولوی حضرات نے کہا کافر ہے بھائی, کافر ہی ہے, کافر ہی ہے, یہ کافر ہو گیا ہے, اس کو بس اسلام سے یہ نکل گیا ہے. مظاہرے ہوئے تھے ان کے خلاف, بہت سے لوگوں نے فتوے دے دیے تھے جو علماء تھے اس وقت کے. تو یہ یاد رکھیے گا. تو انہوں نے جب جیسی جواب شکوہ نظم لکھی تھی تو سب نے پھر توبہ کر لی تھی, سب نے معذرت کی تھی کہ علامہ اقبال ہم نے آپ کی نظم کو سمجھا نہیں تھا. کیونکہ علامہ اقبال نے تو جسٹ ایک امیجنری بات کی ہے نا, اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کوئی واقعی تو نہیں ہوا یہ کہ ایسے کسی فرشتوں نے کہا ہو یا یہ بات ہوئی ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر کوئی فنڈامنٹل قسم کا بندہ ہو, یعنی بالکل ایک انتہا پسند سا, ایک بس بنیاد پرست سا, تو وہ تو ایسی بات ہی کہے گا نا, کوئی کافر ہو گیا, اس نے یہ بات کر دی ہے. اقبال نے تو یہ شعر بھی کہا تھا, ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. تو وہ یہ کہہ کے بھی کئی مولوی تھے وہ بیچارے جو جن کا اتنا علم نہیں تھا, وہ سارے کہنے لگے وہ یہ کافر, ہمیں کافر کہہ رہا ہے, خدا کو بھی کافر کہہ رہا ہے. حالانکہ کافر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا. یعنی ہم کافروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم کافروں کے کافر ہیں. کافر خدا ہمارا, ہمارا خدا ہمارا انکار کرتا ہے, یعنی خدا ہمیں بھی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انکار کرنے والا اس کا مطلب تھا. لیکن وہ آپ کو پتا ہے نا, جن کا علم سطحی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا علم سطحی ہوتا ہے. سطحی علم اردو میں کہتے ہیں, جیسے آپ انگلش میں کہو کہ بس ایک ٹمپریری علم, بس تھوڑا ایک صرف کتابی علم, صرف سامنے والا, بس ایک مین مقصد والا علم, بس آگے گہرائی والا نہ جانتا ہو, تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. خیر یہ بات میں نے ضرور آپ کو بتانی تھی, یہ جو بتائی ہے میں نے, کہ یہ بھی آپ تشریح میں لکھ سکتے ہو سٹارٹ میں, کیا کہ کفر کے فتوے لگے. اقبال پر کیا لگا تھا؟ کفر کا فتویٰ لگ گیا تھا. کافر کافر لوگ کہنے لگے. کب؟ جب انہوں نے شکوہ لکھی تھی, لوگ کافر کہنے لگے تو فرشتوں کو بھی حیرت ہو گئی. اقبال کہتے ہیں کہ فرشتے بھی آسمان پہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کون ہے بھائی, گستاخ بولنے لگ گئے, اس کو تو جرت نہیں ہوتی تھی, یہ تو بڑا شریف سا تھا, تو یہ تو میسنا نکلا, یہ تو بڑی باتیں کر رہا ہے. اوکے نیکسٹ ون, اب اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون سیم ریلیٹڈ ٹو تھرڈ اور فورتھ کو ایرو دے دیں, شاباش. ٹھیک ہے, جوائنٹ کر دیں ان کو. ٹھیک ہے, ود تھرڈ ون کے ساتھ جوائنٹ ہے. اب میں نے یہ جوائنٹ کیوں کیا, اس کو جوائننگ کیوں آپ کو بتایا کہ ان کو ملا دیں, اس لیے کہا کہ اسی کا ہی آگے حصہ ہے یہ. جیسے دیکھو نا, جیسے آخری مصرے میں کیا تھا, شوخ گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. اب اسی کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں, اس قدر شوخ. کتنے شوخ؟ اس قدر شوخ ہیں. شوخی مارتا ہے یہ انسان بڑا شوخ ہے, شوخیاں مارتا ہے, کہ اللہ سے بھی برہم ہے, اللہ کو سے بھی ناراض ہو رہا ہے, اللہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. کیونکہ شکوہ کے اندر جو باتیں ہیں, جب آپ شکوہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. واقعی اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان رب سے ناراض ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے, کیا یہ وہی آدم ہے جو مسجود ملائک تھا. یہاں بھی صنعت تلمی آ گئی. ٹھیک ہے, تلمی لکھی, صنعت جہاں استعمال ہوئی ہے وہ آپ ضرور ہائی لائٹ کیا کریں. مسجود ملائک بھی تلمی ہے اور آدم بھی تلمی ہے. مسجود ملائک کا کیا مطلب ہے؟ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. ملائکہ, ٹھیک ہے, ملک کی جمع, ملک فرشتہ ہوتا ہے نا, ملائکہ فرشتے, تو ملائک یہ شیر کی وجہ سے ملائک لکھا, ویسے ملائکہ ہی لفظ ہے. مسجود سجدہ کیے گئے, جن کو سجدہ, یہ وہی آدم ہے جس کو تمام فرشتوں نے, یہ فرشتے ہی کہہ رہے ہیں, یہ فرشتوں کا ہی کال چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, سینگز آف دا فرشتہ, فرشتے کی سینگز ہیں, فرشتہ بول رہا ہے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جو جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. عالم کیف ہے,
یہ مستی کا عالم ہے، دانائے رموز کم ہے، یہ کمیت کے راز نہیں جانتا. یعنی یہ جو انسان ہے نا، یہ کیفیت تو جانتا ہے، کمیت نہیں جانتا. اب آپ میں سے کئی بچوں کو کیفیت اور کمیت کا نہیں پتا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اردو میڈیم نہیں ہے نا، آپ لوگ انگلش میڈیم سے شروع میں پڑھے ہیں. یہ آپ کو میں انگلش میں لفظ بتاؤں گا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. کیفیت، کیفیت مین کیا ہے، اور کمیت. کمیت جیسے آپ کا ایک میس ہوتا ہے، انگلش میں ایک میس ہوتا ہے، اور ایک گریوٹی ہوتی ہے، اور ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے کیفیت کے لیے بولا جاتا ہے. میس کے ساتھ کون سا ہوتا ہے؟ میس، کمیت. چلو میس آپ لکھ لیں کمیت، ٹھیک. یعنی کمیت کے رازوں سے واقف نہیں ہے. عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے. رموز کا مطلب رمز کی جمع، اور رمز کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ راز. دانا کا مطلب واقف، واقف. اور کیفیت کا مطلب ہے حالت. ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. اچھا، دو چیزیں تو یہ جانتا ہے یہ انسان. فرشتے کہنے لگے دو چیزیں جانتا ہے، کیفیت تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، کمیت کے رازوں سے بھی واقف ہے، میس بھی جانتا ہے، یعنی کس چیز کا وزن کتنا ہے اور اس کی کوالٹی. ہاں چلو اس کو میں اور آسان ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی. ہاں یہ زیادہ ورڈ اچھے ہیں. اب میں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوالٹی اور کوانٹٹی تو اچھی ہے اس کی، اس کو تو یہ جانتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے کس چیز کی، کوانٹٹی کیا ہے، انسان جانتا ہے. ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، عاجزی اس کے پاس نہیں ہے. ہی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، یعنی بولنا کیا چاہیے، کیسے چاہیے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے. عاجزی ایسے جی ہاں کر دیجئے، کھا لوں گا میں، آپ کا بہت شکریہ. یہ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ کئی لوگ بڑے نا وہ ہوتے اندر سے بہت پورے ہیں، بہت مطلب سخت ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے بڑے عاجز بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ بہت اچھے ہو، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن. لیکن اندر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا کام کیا ہے، اس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی محنت ہے، بالکل گندا کام کیا، ایسے کام ہی نہیں ہوتا، محنت اس طرح کرتے ہیں، نالائق بھانڈا ہے بالکل. لیکن اوپر سے عاجزی سے بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انسان نے شکوہ کیا، یہ بھی عاجزی سے وہ نامحرم ہے، نا واقف ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ عاجزی نہیں جانتا. اسرار بھی راز. دیکھو ادھر رموز کا اور ادھر اسرار کا، کتنی ورڈنگ ہے اقبال کی. ورڈ فارمیٹنگ دیکھیں اقبال کی، ورڈ کو یوزنگ اس کی یوز کرنا، ورڈ کو استعمال کرنا، الفاظ کا استعمال، چناؤ الفاظ کا کیا عمدہ چناؤ ہے. رموز، رمز کی جمع، اس کا مطلب بھی راز، اور اسرار کا مطلب بھی راز. ٹھیک ہے، رموز کا مطلب علامت بھی ہے، راز بھی ہے، اور اسرار کا مطلب راز. ٹھیک ہے. سر کی جمع عجز، عاجزی، نامحرم، نا واقف. یعنی پہلے مصرے میں ہے کہ اس کو یہ چیزیں آتی ہے، ہی کین ڈو، ٹھیک ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے ہی ہیز ابیلٹی ٹو ڈو دس، وہ اس کے پاس ایک صلاحیت ہے، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی تو جانتا ہے، لیکن عاجزی نہیں جانتا. بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. کئی بار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بہت علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن بولنا نہیں آتا. عامر لیاقت حسین کے بارے میں بھی کئی لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کو جب بولتا ہے تو بیچ میں بونکیاں بھی مار دیتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو گویا وہ عاجزی نہیں ہے اس کے اندر ایک شوخا پن آ جاتا ہے، شوخا بہت زیادہ ہے وہ. یہی فرشتے انسان پر اعتراض کر رہے ہیں. اب دیکھیے آخری شعر دیکھیے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو. فرشتے کہتے ہیں یہ جو انسان ہے نا، اپنی طاقت پر ناز کر رہے ہیں، بولنے کی طاقت پر. گفتار کا مطلب کیا ہے؟ بولنا، اسپیکنگ پاور. اسپیکنگ جو ان کی پاور ہے نا، یا اسپیکنگ پاور کے علاوہ آپ ابیلٹی کہہ سکتے ہیں، اسپیکنگ ابیلٹی ہے جو اس کی صلاحیت ہے، اس پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. ناز، فخر ہے ان کو کہ ہم نے بولنا بڑا آتا ہے انسانوں کو. اور ساتھ ہی بےزتی کر دی فرشتوں نے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. نادان ہیں، بیچارے ہیں، نگوڑے ہیں، نکمے ہیں، بول نہیں سکتے. ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بولنا ہے،
کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کیوں بولنا ہے. یہ وجہ ہی نہیں جانتے کہ کیوں بولنا ہے. جہاں پہ نہیں بولنا ہوتا وہاں بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ اکثر جب کلاسز میں آپ لوگ ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو نا وہ چس اس نے ماری ہے فلان ہے. تو چس کا لفظ یہی ہوتا ہے کہ جب جہاں نہ بولنا وہاں کوئی بندہ بول پڑے نا تو اس کو چس بولتے ہیں آپ لوگ. یہ آپ کو اسٹوڈینٹس کی نا ایک ٹرمینالوجی ہے. تو یہ وہی فرشتے بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں. ایک بالکل نادان ہے، نکما ہے، یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بولتے کیسے ہیں. طاقت بڑی ہے بولنے کی، زبان اللہ نے دی ہے، زبان دی ہے لیکن بولتا صحیح نہیں ہے. بولتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے بولتا ہے. اوکے جی، ابھی 5واں بند شروع کرنے لگے. 5ویں بند سے شکوہ کا جواب شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 4 بند ہو گئے. 4تھے بند تک کیا تھا؟ شکوہ کا اثر. اب جواب شروع ہو رہا ہے. یہاں سے آپ یہ لائن بدل گئی ہے، کانٹا بدل گیا. پتہ ہے نا آپ کو، ٹرین ہوتی ہے نا وہ دوسرے نئی لائن پہ چڑھ جاتی ہے. تو یہاں سے آپ کا سمجھو یہ یو ٹرن ہو گیا، یہ ٹرن ہو گیا. یو ٹرن نہ ہو گیا بلکہ ٹرن ہے، یہ ٹرن ہے. ٹھیک ہے، ٹرن رائٹ، ٹرن لیفٹ. تو شاید ٹرن کر رہا ہے. تو آپ ابھی جیسے ہی یہ پہلا ٹائم ختم ہو 40 منٹس تو آپ جلدی واپس آئیے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم جواب شکوہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو ابھی 1 منٹ رہتا ہے. جواب شکوہ سٹارٹ ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں رب تعالیٰ؟ رب تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، اب اللہ کی آواز آ رہی ہے. آئیے، آواز سے مراد کس کی آواز؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ بولنے لگے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. کیا جواب آ رہا ہے؟ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اے انسان تو بہت دکھی ہے بیچارہ، تو بڑی دکھی باتیں کرتا ہے، بڑے افسانے گھڑتا ہے. غم انگیز کا مطلب ہے غم کو بڑھانے والا، غم کو زیادہ کرنے والا، دکھی. تیرا افسانہ، تیری کہانی، تیری سٹوری بہت دکھی ہے، ٹریجڈی والی ہے، المیہ ہے تیرا. تو بڑی ٹریجڈی والی سٹوری سنا رہا ہے. تو نے جو شکوہ بیان کیا ہے، تیری سٹوری ہے، تیرا شکوہ بجا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو دکھی ہے تو دکھی دل سے آوازیں تو